हाँ हाँ, पैसे पेड़ पर उगते हैं ना कि तुम्हें उठा कर दे दें। दिन ब दिन इसके खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी दाखिले के पैसे, कभी दाखिले के फॉर्म के पैसे, कभी ये फ़ोटोकॉपी के पैसे। ताई अम्मी ने बड़ी मुश्किल से अपने दुपट्टे के साथ बंधे 200 रुपये निकाल कर इसकी तरफ फेंके, पर अम्मी को इसे पैसे देते देखकर तामिया जल्दी से बाहर आई थी। तामिया आपी, प्लीज़ मेरे साथ चलिए, मुझे पासपोर्ट साइज़ पिक्चर बनवा कर दाखिले के फॉर्म पर लगानी है। इस सोमवार को आखिरी डेट है, इसके बाद मेरा दाखिला नहीं जाएगा। आरजू ने बेबसी से कहा। हाँ अम्मी, जुम्मे को इसका निकाह है, मुझे भी कोई नया सूट दिलवा दे। मैं पुराने कपड़े थोड़ी ना पहनूंगी अपने मामू की शादी में। तामिया ने लाड से इसके गले में बाहें डाली। हाँ ठीक कहती है, मैं तुझे देती हूँ पैसे, तू अपने लिए 2 सूट ले लेना और इसके लिए भी निकाह का एक नया सूट ले आना। आखिर अपने भाई की होने वाली बीवी का सोचकर ताई अम्मी को इसका थोड़ा ख्याल आ ही गया। अरे अम्मी, इसके लिए सूट की क्या ज़रूरत है? वो जो मैंने आयमा की शादी पर पहना था बिल्कुल नया है, वो पहन लेगी। आपको अंदाज़ा भी है ब्राइडल ड्रेस कितने महंगे हैं। चल तू मेरे साथ। अम्मी के हाथ से पैसे लेते इसे बिना कुछ कहने का मौका दिए वो इसका हाथ थाम कर बाहर की तरफ चलने लगी। रुकिए आपी, नुकाब तो करने दें, आरजू जल्दी से बोली। उफ, क्या तुम्हें घुटन नहीं होती इसमें? तामिया ने पीछे से नागवारी से कहा, जबकि वो वाहिद मामला था जिसमें आरजू किसी की परवाह नहीं करती थी। वो इसकी बात सुने बगैर भागकर अंदर गई और अपना बाया उठाकर पहना और जल्दी से नुकाब करने लगी। लेकिन अफसोस, फोटोशॉप की दुकान पर जाते ही ये नुकाब उतर जाना था, क्योंकि इसकी तस्वीर के बगैर इसका दाखिला जा नहीं सकता था और तायाबू की ख्वाहिश थी कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करे। तामिया इसे फोटो मेकर की दुकान पर छोड़कर खुद शॉपिंग मॉल चली गई और कह दिया जब इसकी तस्वीर बन जाए वो मार्केट के नीचे खड़ी होकर इसका इंतज़ार करे। तकरीबन 15 मिनट में ही वो तस्वीर बनवाकर मार्केट के नीचे खड़े होकर इसका इंतज़ार करने लगी। इसे यहाँ खड़े 1 घंटे से ऊपर हो चुका था, लेकिन तामिया न जाने कहाँ थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद इसने सोचा क्यों ना तामिया के पास ही चली जाए, क्योंकि यहाँ करीब खड़े कुछ लड़के बार बार इसे घूर कर देख रहे थे, जिसकी वजह से इसे उलझन हो रही थी। कुछ सोचते हुए वो मार्केट के अंदर जाने लगी कि अचानक सामने से आते एक आदमी से बुरी तरह से टकराई। वो इससे माफ़ी मांगने लगी कि वो आदमी ज़मीन पर बैठा अपनी चीज़ें समेटने लगा। इसके साथ एक और आदमी भी खड़ा था। आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती की वजह से हुआ है ये। ऊन ने अपने बिल्कुल करीब से आवाज़ सुनी। इससे ऐसा लगा जैसे कोई अपना इसे पुकार रहा हो। ऊन के दिल ने इसे देखने की ख्वाहिश की तो इसने नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा, लेकिन नुकाब में होने की वजह से इसका चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन आंखें कमाल थी। ऊन का इसकी आंखों से नज़रें हटाने का दिल ना किया। ऊन ने ज़मीन पर गिरा एक लिफाफा उठाया, लेकिन अगले ही लम्हे वो लड़की किसी को पुकारती मार्केट से बाहर निकल गई। सुनिए, आपका सामान गिर गया है। ऊन ने इसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन वो तेज़ी से मार्केट से बाहर निकल गई। ऊन बाहर तक इसके पीछे आया, लेकिन वो लड़की कहीं गायब हो चुकी थी। ऊन ने लिफाफा खोला और इसको देखने लगा। इस लिफाफे में 4 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें और 30 रुपये थे। इसने एक तस्वीर उठाकर देखी और फिर देखता ही रह गया। ऐसा नहीं था कि इसने पहले कभी हुस्न नहीं देखा था, लेकिन इस कदर मासूमियत। इसे 100% यकीन था कि यह तस्वीर इसी लड़की की है। इसका लबो लहजा, इसका बात करने का अंदाज, इसकी तस्वीरें, इनका दिल धड़का गई। ऊन ने बेख्तियार हाथ अपने धड़कते दिल पर रखा। वो लड़की चली गई क्या? उमर ने इसके पास आकर पूछा। हाँ, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, ऊन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, तुम जानते हो इसे? उमर ने पूछा। नहीं, लेकिन जानना पड़ेगा, आखिर सारी ज़िंदगी गुजारनी है। ऊन अभी तक इस मुलाकात के ज़ेरे असर था। ऊन मेरे भाई, तू ठीक है ना? उमर ने पूछा। ये लड़की आ गई ज़िंदगी में तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, ऊन ने जवाब दिया। नाम भी जानता है इसका, जो पहली नज़र में मजनू बन गया है? उमर ने कहा। मिस उस्मान। ऊन ने लिफाफे के पीछे से नाम पढ़ा, फिर मुस्कुराया। मिस उस्मान को मिसिस ऊन बनाने में कम से कम वक्त लगाऊंगा। मुझे इस लड़की का एड्रेस चाहिए, ऊन ने सीरियस अंदाज में कहा। ऊन, तूने इसे ठीक से देखा भी नहीं है। सिर्फ एक तस्वीर की बिना पर तू कैसे कह सकता है कि तू इससे शादी करेगा? ये सिर्फ एक तस्वीर है, तस्वीरों से मोहब्बत नहीं होती। उमर अभी भी बोल रहा था कि ऊन ने इसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा। आज तक ये दिल किसी के लिए इतनी ज़ोर से नहीं धड़का। यकीन कर, इसे मेरे लिए बनाया गया है, वरना मुझे ये इशारा नहीं मिलता। ऊन ने तस्वीर की तरफ देखा। उमर ने तस्वीर देखने की कोशिश की,
لیکن اس نے اپنی مٹھی میں رکھ لی۔ حد میں رہ، بھابھی ہے تیری۔ اون نے گھور کر اسے دیکھا۔ ابے تصویر نہیں دکھائے گا تو ڈھونڈیں گے کیسے اسے؟ عمر نے گھورا۔ رہنے دے، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ اون مسکراتے ہوئے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا، جبکہ عمر کو یہ پہلی نظر والے پیار کا کنسپٹ کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتا، اب کہاں سے ڈھونڈے گا اس لڑکی کو؟ ایک بار تصویر ہی دکھا دے، شاید میں اسے جانتا ہوں، عمر نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، جبکہ وہ واپس اسی جیولری شاپ میں جا رہا تھا جہاں سے وہ ابھی آئے تھے۔ ابے تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہاں میں نے کہا نا میں ڈھونڈ لوں گا، اور تجھے تو میں فوٹو ہرگز نہیں دکھاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ہونے والی بیوی کو کسی کی کالی نظر لگے، اس نے عمر کی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سایہ تھا۔ استغفر اللہ، میری نظر اور کالی؟ او بھائی، رنگ اور نیت میں فرق ہوتا ہے، وہ میری بھابھی جیسی ہے، عمر نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اوئے، وہ تیری بھابھی جیسی نہیں ہے، وہ تیری بھابھی ہی ہے، اور یہ بات آئندہ یاد رکھنا۔ لیکن ہم واپس کیوں جا رہے ہیں یہ تو بتا، اسے واپس شاپ کی طرف جاتا دیکھ کر وہ پوچھنے لگا۔ فوٹو تو اس نے ویسے بھی نہیں دکھانی تھی، تو اس موضوع سے ہٹنا ہی بہتر سمجھا۔ یار پہلی بار دیکھی ہے تیری بھابھی، اس کے لیے کوئی گفٹ لوں گا، اون نے کہا، جبکہ عمر منہ کھولے کھڑا تھا۔ آخر ایک ہی دن میں اس آدمی کو ہو کیا گیا ہے؟ کل تک تو یہ شادی کے نام سے بھاگ رہا تھا، اور اب تیری بھابھی کیے جا رہا ہے۔ اس نے شاپ سے ایک خوبصورت سا بریسلیٹ لیا۔ کیسا ہے؟ اس نے عمر کو دکھاتے ہوئے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے، اللہ مس عثمان کو نصیب کرے، عمر نے مسکرا کر کہا۔ مس عثمان نہیں، مسز اون بول، میں برداشت نہیں کر سکتا اس کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام، اون نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ عثمان ضرور اس کا باپ ہوگا، عمر نے جتلا کر کہا، کیونکہ لفافے پر مس عثمان لکھا تھا، مسز عثمان نہیں۔ جو بھی ہو، لیکن اب وہ مسز اون بن کر رہے گی، اون نے مسکرا کر کہا تو عمر بھی مسکرا دیا۔ ایک تم ہی ہو دنیا میں جو پردہ کرتی ہو، میں کہتی ہوں یہ اتنا بڑا برقع ساتھ اٹھا کر چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ تامیہ اسے اپنے ساتھ چلاتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی، کیونکہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا اس کے پیچھے آ رہا تھا، جس سے نمبر لینے کے مراحل وہ ادا کر چکی تھی۔ آرزو سے نظریں چھپا کر اس نے مارکیٹ سے نکلنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ لڑکا اس کے پیچھے آ رہا تھا، جبکہ آرزو بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ آ پہنچی، اور آرزو کو مکمل طور پر نقاب میں دیکھتے ہی وہ لڑکا پیچھے ہو گیا۔ شاید لڑکے میں تھوڑی شرم باقی تھی، اور اب تامیہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ بتاؤ، کیا تم بہت خوبصورت ہو، بہت پاکیزہ، اور دنیا کے سب لڑکے عیاش ہیں جو تمہیں دیکھیں گے؟ تامیہ اب بھی اس پر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ آپی، بات پاکیزگی اور خوبصورتی کی نہیں ہے، بات حکم کی ہے، اور جب یہ حکم نازل ہوا تھا تب دنیا کی سب سے خوبصورت عورت نے دنیا کے سب سے پاکیزہ مرد سے پردہ کر لیا تھا، تو ہماری کیا اوقات؟ آرزو نے ایک ناکام اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرے سامنے یہ لیکچر مت دیا کرو، آرزو خاموشی سے چلنا ہے تو چلو، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ایسے کیسے گم ہو گئی؟ پیسے تو بیٹا درخت پہ اگتے ہیں، جو ہر چیز تم گم کر کے آ جاتی ہو۔ اب دماغ مت چاٹو، جاؤ یہاں سے، پرسوں تمہارا نکاح ہے، تیاری کرو، اس کے اگلے دن چلی جانا فوٹو بنوانے، اور سوموار کو داخلہ بھیج دینا۔ تائی نے احسان کرتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو تائی امی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ انہیں اگنور کرتا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، جبکہ وہ اسے دیکھتے ہی اس کے پیچھے آئیں۔ بیٹا، آج میں نے تصویریں منگوائی تھیں، ان میں سے کسی لڑکی کو پسند کر لو۔ تائی امی ابھی بول ہی رہی تھی کہ اون نے تصویر لے کر ٹیبل پر پھینک دی۔ بیٹا، یہ تصویریں، تائی امی نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ ضرورت نہیں ہے ان کی، میں لڑکی پسند کر چکا ہوں، کچھ دن میں اس کا سارا بایو ڈاٹا نکال کر آپ کو اس کے گھر بھیج دوں گا، اون نے پرسکون انداز میں کہا۔ تم نے لڑکی پسند کر لی؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں ابھی تمہاری ماں کو بتا کے آتی ہوں۔ اون جو مسکرا کر ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا، اپنی ماں کا ذکر سنتے ہی بدمزہ ہوا۔ اب آپ جائیں، مجھے آرام کرنا ہے، اس نے بدتمیزی سے کہا، جبکہ اس کا بدلتا مزاج دیکھ کر انیسا فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیند جیسے آنکھوں سے روٹ چکی تھی، اس کا خیال آتے ہی دل پھر سے دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آج پہلی بار پتا چلا ہے کہ پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی تصویر نکالی اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنی نظروں کے حصار میں لینے لگا۔ وہ اتنی حسین نہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے بہت حسین لگ رہی تھی۔
چھوٹی چھوٹی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، چھوٹے چھوٹے سرخ ہونٹ۔ اس کی عمر کم تھی، شاید ہی وہ 18 سال کی تھی، مگر کوئی بات نہیں، شادی کے بعد لڑکیاں بڑی ہو ہی جاتی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ اور مجھے کون سا شادی کی بہت جلدی ہے، بس نکاح ہو جائے، شادی 2-3 سال بعد کر لیں گے، بس اپنا حق جتانا ہے اس پر۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے نقوش دیکھنے لگا۔ اسے خاندان کا سب سے خوبصورت نوجوان کہا جاتا تھا، اور اس بات کا اسے غرور بھی تھا۔ اکثر اس کی ماں اس کی نظر اتارتی، اور وہ اپنی ماں کو کتنی بار جتا چکا تھا۔ آپ کی مہربانیوں سے تو یہ حسین چہرہ دنیا میں ہی نہ آتا، اپنی ماں کو تانا مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ آج جمعہ تھا، سارے بچے گھر سے غائب تھے سوائے اون کے۔ وہ نائٹ ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے اب آرام کر رہا تھا۔ زبیدہ کے دماغ سے نکل گیا کہ آج آرزو کا نکاح تھا، ورنہ رات کو وہ سمیر کو بتا دیتی تو وہ اسے وہاں لے جاتا۔ انہوں نے سمیر کو فون کیا جبکہ وہ اسلام آباد جا رہا تھا۔ اب مجبور ہو کر وہ اون کے کمرے تک آئی، لیکن پلٹ آئی۔ وہ جانتی تھی اون انہیں ذلیل کر کے کمرے سے نکالے گا۔ وہ صبح سے اس کے کمرے میں کتنے ہی چکر کاٹ چکی تھی، لیکن اسے جگانے کی ہمت نہ ہوئی۔ لیکن اس بار جب وہ اس کے کمرے کے قریب آئی تو کمرے کے اندر سے آواز آ رہی تھی، شاید وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں یار، تامیہ عثمان نام تھا اس لڑکی کا، اس نے قرآن دازی میں بھی حصہ لیا تھا، میں نے انفارمیشن نکال لی ہے، اس کا نمبر بھی ہے یہاں پہ۔ عمر نے صبح صبح اسے گڈ نیوز دی تھی۔ تجھے یقین ہے یہ وہی لڑکی ہے؟ اون نے پھر سے پوچھا۔ ارے ہاں یار، یہاں قرآن دازی میں کاشی ڈیزائنر کی ڈریس سیل ہو رہی تھی، اور یہاں مس تامیہ نے مس عثمان لکھوایا ہے۔ عمر نے سب کچھ کنفرم کر کے اسے خبر دی تھی۔ آئی لو یو عمر، اون نے نعرہ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، یہ لو یو میری بھابھی کے لیے رکھ، اور جلدی سے مجھے دوپہر کا لنچ کروا، اسی کنڈیشن پر نمبر دوں گا۔ تیرے پاس صرف 3 گھنٹے ہی ہیں ہوٹل پہنچنے کے لیے، تب تک میری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی۔ اوکے میری جان، میں تھوڑی دیر میں تیار ہو کے آتا ہوں، اون نے خوشی خوشی کہا۔ اون بیٹا، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جب پیچھے سے زبیدہ کی آواز آئی۔ آئی ایم سوری، میں آپ کا کام نہیں کر سکتا، وہ سرد مہری سے کہتا پھر جانے لگا۔ بیٹا میری بات سنو، بہت ضروری کام ہے، پلیز میری مدد کر دو۔ سمیر گھر پہ نہیں ہے، اور آج تمہارے مرحوم ماموں کی بیٹی کا نکاح ہے، میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے، 1 گھنٹے میں نکاح شروع ہو جائے گا، اگر تم مجھے وہاں چھوڑ دو تو۔ زبیدہ نظریں نیچے جھکائے کسی مجرم کی طرح اسے کام بتا رہی تھی۔ اوکے فائن، چلیے، وہ احسان جتلانے والے انداز میں بولا۔ بہت شکریہ بیٹا، میں ابھی سامان لے کے آتی ہوں۔ زبیدہ خوشی سے اندر چلی گئی، جبکہ اون یہ سوچ رہا تھا کہ وہ انکار کیوں نہیں کر پایا۔ بیٹا اندر چلو نا، تمہارے ماموں کا گھر ہے، زبیدہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اسے ٹھیک سے یاد نہیں کہ شاید وہ بچپن میں یہاں کبھی آیا تھا۔ بیٹا تمہارے ماموں خود معذور ہیں، وہ نہیں ہمارے گھر آ سکتے، اور تم بھی کبھی اس طرف نہیں آئے ہو، آج اپنے ماموں سے ہی ملاقات کر لو۔ میں نے کہا نا میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، جائیے آپ، اور جلدی سے کام نپٹا کے واپس آئیں۔ اگر آپ کو آنے میں زیادہ وقت لگے گا تو میں تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گا، مجھے کچھ کام ہے۔ اسے عمر سے ملنے جانا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس عورت کی اتنی پرواہ کیوں کرتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا۔ تم کہیں مت جاؤ، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی، بس نکاح ہوتے ہی میں آ جاؤں گی۔ اس کا بدلتا موڈ دیکھ کر زبیدہ اندر چلی گئی، جبکہ گاڑی ایک سائڈ پر لگاتا وہ وہیں اس کا انتظار کرنے لگا۔ واپسی کا سفر لمبا تھا، اور گاڑی صرف سمیر اور اون کے پاس تھی۔ سمیر اپنے کام سے گاڑی لے کر اسلام آباد جا چکا تھا، کہاں یہ بسوں اور رکشوں کے دھکے کھاتی۔ اون نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پرواہ کرتا تھا، شاید یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ امی ذرا باہر تو دیکھیں، پپھو کا بیٹا کتنا پیارا ہے۔ تامیہ نے ابھی جا کر دروازے سے باہر دیکھا تھا، جہاں وہ اپنی بڑی سی گاڑی لیے کھڑا تھا۔ تامیہ جو ہر خوبصورت مرد دیکھ کر اس کے پیچھے پڑ جاتی تھی، یہاں تو اس کی اپنی سگی پپھو کا بیٹا تھا۔ ارے چپ کر، سمیر ہوگا، ابھی شادی ہوئی ہے اس کی، امی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ارے سمیر نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی ہے، دیکھیں تو صحیح، یہ پپھو کا پولیس والا بیٹا ہے۔ تامیہ نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ ارے زبیدہ، اون کو لائی تھی تو اندر بھی لے آتی، باہر کیوں کھڑا کر دیا؟ رضیہ جانتی تھی کہ اون اسے منہ نہیں لگاتا۔ رضیہ نے ابھی باہر کھڑے اون کو دیکھا، جو نہ صرف اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھا، بلکہ انہوں نے تامیہ کے لیے اسے پسند بھی کر لیا تھا۔ ہم تو جب بھی تمہارے گھر آتے ہیں یہ تو ملتا ہی نہیں ہم سے۔ نہیں بھابھی،
میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی، وہ بھی اندر نہیں آئے گا، بس نکاح کی رسم شروع ہو جائے تو میں واپس چلی جاؤں گی، زبیدہ نے کہا۔ ہاں بس بشیر آ جائے، ہم سادگی سے نکاح کریں گے، رضیہ کہتے ہوئے بیٹھی۔ لیکن بھابھی پہلے لڑکے سے تو ملائیں، کس کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں آرزو کا؟ ابھی آرزو اسے چائے دے کے گئی تھی، اس کے چہرے پر زبیدہ کو کوئی خوشی نظر نہ آئی تھی۔ ارے جانا پہچانا ہے، اعتبار کا لڑکا ہے، میں اپنے بھائی بشیر کا رشتہ لائی ہوں، رضیہ نے بڑے سٹائل سے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ عمر دیکھیں اس کی، 24 گھنٹے تو نشے میں رہتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، آپ نے ہماری آرزو کے اس کے ساتھ، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے بھابھی؟ میں یہ نہیں ہونے دوں گی، میں ابھی آرزو کو یہاں سے لے کے جا رہی ہوں۔ زبیدہ تو بھڑک ہی اٹھی، وہ اپنے لاڈلے بھائی کی آخری نشانی کو اس طرح سے برباد تو نہیں ہونے دے گی۔ اے بی بی آواز کم رکھ، تو میرے گھر پہ کھڑی ہے، تو شکر کر کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے تیری بھتیجی کا رشتہ مانگ لیا، ورنہ اسے کون پوچھتا تھا؟ رضیہ نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ ملے گا، میں خود اپنی بھتیجی کی شادی کر لوں گی، لیکن آپ کے نشئی اور جواری بھائی سے میری بھتیجی کی شادی نہیں ہوگی، میں آرزو کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ ایسے کیسے اپنے ساتھ لے کے جاؤ گی؟ یہ اس گھر سے تب نکلے گی جب اس کا نکاح ہوگا، تمہارے گھر میں جوان بیٹے ہیں، اس گھر میں بیچ کر میں نے اپنی بدنامی تھوڑی نہ کروانی ہے، اور اب تو میں وعدہ کر چکی ہوں اپنے بھائی سے، رشتہ ہو چکا ہے، ویسے بھی اتنے سال کھلایا پلایا ہے، اور اب اچھے طریقے سے شادی بھی کر رہے ہیں، اس وقت تو کسی نے ہاتھ نہ رکھا، یتیم بھتیجی پر آ گئے ہیں بڑے بن کر، رضیہ نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ بھائی آپ کی نظروں کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ وہ اب عثمان کی طرف آئی تھی۔ آرزو اس رشتے کے لیے تیار ہے، عثمان صاحب نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، لیکن میں تیار نہیں ہوں، میں نہیں ہونے دوں گی اپنی بھتیجے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی۔ زبیدہ نے ایک نظر ان کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے تو بیٹا تو تم بھی اپنے ساتھ لائی ہو، پڑھوا لو نکاح اس کے ساتھ اور لے جاؤ ساتھ۔ نہیں، اب زبان سے ایک لفظ نہیں نکلے گا۔ ارے کیسے نکلے گا؟ میں تو جیسے سمجھتی ہی نہیں، آرزو کو نکرانی بنا کر اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے یہ۔ ابھی میرا بھائی آئے گا اور نکاح ہوگا، خبردار جو کسی نے ایک لفظ بھی کہا، اور اگر تمہیں اتنی ہی آگ لگ رہی ہے تو اپنے بیٹے سے نکاح پڑھواؤ اور لے جاؤ ساتھ۔ وہ جانتی تھی اون تو اسے منہ نہیں لگائے گا، وہ آسانی سے اس کا نکاح بشیر کے ساتھ کروا دے گی، جس کے بعد آرزو کا اس گھر میں تھوڑا بہت حصہ ہے وہ بھی انہی کا ہی رہے گا، کیونکہ بشیر جو 24 گھنٹے نشے میں رہتا ہے، اور عثمان کا کہنا تھا کہ آرزو کے حصے میں جو تھوڑی بہت زمین آتی ہے وہ اس کے جہیز میں دیں گے۔ اس کے بعد ہی رضیہ نے بشیر کو آرزو کے خواب دکھانا شروع کر دیا۔ میں بے بس ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، عثمان نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن میں بے بس نہیں، میرا اون آرزو سے نکاح کرے گا، میں اس سے بات کرتی ہوں، زبیدہ نے اٹھ کر باہر جاتے ہوئے کہا۔ ابھی یہی منہ لے کر واپس آئے گی، بیٹا منہ لگاتا ہے نہیں اسے، اور یہ چلی ہے اس کا نکاح کروانے، اون کا نکاح تو میری تامیہ کے ساتھ ہوگا، رضیہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا کہ اون اس شادی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ وہ جلدی سے ان کے گھر سے نکل کر اون کی گاڑی کی طرف آئیں۔ ہو گیا نکاح، چلیں واپس، اون نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اون بیٹا، وہ آرزو کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ اس کا نکاح اس سے بڑی عمر کے آدمی سے کروا رہے ہیں، بہت ظلم ہو رہا ہے میری معصوم بھتیجی کے ساتھ، پلیز میری مدد کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ زبیدہ جانتی تھی کہ اون کبھی اس طرح سے راضی نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنی معصوم بھتیجی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم بھی ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھ سے کیا امید رکھتی ہیں آپ؟ اون نے پوچھا۔ اون، میں اسے یہاں سے لے کے جانا چاہتی ہوں، لیکن بھابھی کہتی ہیں جب تک اس کا نکاح نہیں ہوگا وہ اسے یہاں سے نہیں جانے دیں گی، تم تو جانتے ہو وہ کیسی عورت ہے، وہ پورے خاندان میں ہمیں بدنام کر دے گی، لیکن اگر تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں کیوں کسی سے بھی نکاح کر لوں؟ ہوگی آپ کی معصوم بھتیجی، میری کچھ نہیں لگتی وہ، کیسے کسی سے نکاح کر لے؟ وہ تو اسی سے نکاح کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بیٹا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، آرزو کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ چاہیں کچھ بھی کریں، میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ میرا نہ اس لڑکی سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اس پر ہونے والے ظلم سے، پتہ نہیں میں یہاں آیا ہی کیوں، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، میں اس طرح سے کسی سے شادی نہیں کر سکتا، اون نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ بیٹا خدا کے لیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تم نے یہ نکاح نہ کیا تو، میں جانتی ہوں تم کسی اور کو پسند کرتے ہو۔ ایک منٹ، اگر میں نے نہ کیا تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟
اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ اگر میری جگہ یہاں سمیر ہوتا تو کیا آپ اس کا بھی کسی کے ساتھ اس طرح نکاح کر دیتی؟ ایک بار آپ کو سمیر کی بیوی کا خیال نہیں آتا نا؟ آپ کو اس کا خیال اسی طرح میری محبت کا خیال کریں۔ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جسے میں پسند کرتا ہوں۔ اون نے غصے سے کہا، بیٹا تم اس لڑکی سے شادی کر لینا، لیکن فی الحال وقتی طور پر تم آرزو کو اپنا لو۔ اس کی شادی بشیر سے کروا دیں گے، جو 24 گھنٹے نشے میں رہتا ہے، جوا کھیلتا ہے، نہ اپنا کوئی ٹھکانہ ہے، کہاں لے کے جائے گا وہ میری معصوم آرزو کو۔ بیٹا میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں تمہارے پیر پکڑتی ہوں، یہ لو میرے سر کی چادر کا تھوڑا لحاظ کر لو۔ زبیدہ نے ہار مانتے ہوئے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے اس کے قدموں میں رکھنا چاہا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا، کیا کر رہی ہیں آپ؟ اون نے جلدی سے اس کی چادر کو تھاما۔ زبیدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ تھی دیدار عشقم کی سیکنڈ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔